فلسطینی طالب علم خالد نے. ول کم ٹو شفاعت, پر پہلے ہم خالد سے بات کریں. لیکن شفاعت کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ شفاعت نے اس مدعے کو اٹھایا ہے, اس پوری مہم کو شروع کیا ہے, وچ از ویری گڈ کاز. اور شفاعت ہم دیکھتے ہیں اکثر بیشتر جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بڑی بھرپور آواز بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ مہم کیسے شروع کی انہوں نے, ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے, بٹ ہم پہلے ذرا خالد کے پاس چلتے ہیں. خالد, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. Khalid, can you describe what is the current situation in Gaza right now, especially for students who are trying to pursue their higher education abroad? We are now living in very hard time in Gaza. Death is everywhere because the war has been going on for at least 2 years. In Gaza, it is hard to find food, it is hard to find water, and it is hard to find a medicine. In Gaza, people are dying. In Gaza, dreams die before they come true. In Gaza, we are just counting the days. The Pakistan government to help us to leave Gaza, to finish our studies in Pakistan. This is not hard for the strong Pakistan that we know. The Pakistan that has helped Palestinian students for more than 75 years. Also, some young people get scholarship in Europe and they already leave Gaza. We, the students with a scholarship in Pakistan, hope the government can help us to reach Pakistan to complete our education. But we have big hope that the government of Pakistan can help us to leave Gaza and finish our studies in Pakistan universities. We have already sent our name to apply for scholarship in a Pakistan country that has always helped Pakistan people of a long time. And Khalid, given the current situation, there are ongoing airstrikes, permanent like displacement sort of situation. You guys don't have a permanent address because of the displacement. So how do you manage to stay connected with each other? How do you manage to connect to the embassies and other students? Many students went to places where there is internet, but this did not help because the army also attacked these places. Many students were killed there. It is very hard for students to talk to each other or their universities. It is almost impossible now. Even if there is internet, learning is still very hard. Many students study in the tents and they also live in these tents. This is very hard because it's very hot and there is a lot of loud noise. The students cannot focus on studying. Also, prices are very high. Students have to pay a lot of money to keep studying. This is very hard now because there are no jobs in Gaza now and it is hard to get money. For this reason, we hope the government of Pakistan can help us to leave Gaza to finish our university studies in Pakistan. This is not hard for the strong government of Pakistan. Many other countries took their students out of Gaza. They worked with the International of the Red Cross, and the Red Cross helped to take the students out of Gaza so they can study. They used the Rafah crossing or the Karm Abu Salim crossing to live. Right, تو thank you. یہ سچویشن ہے. تھینک یو سو مچ خالد. خالد نے بتایا کہ بھائی وہ چاہتے ہیں کنٹینیو کرنا, لیکن ظاہر ہے بہت ساری ایسی مشکلات ہیں. آپ سوچیں جب وہاں کھانا نہیں پہنچ پا رہا, فوڈ نہیں پہنچ پا رہا, بارڈر سیل ہیں, تو کس طریقے سے اسٹوڈنٹ جو ہے رابطہ کریں. اور جب آپ کا کوئی گھر نہ ہو, آپ ٹینٹ میں رہ رہے ہوں, تو پھر آپ کا ایڈریس کیسے ہوگا. اگر کوئی گورنمنٹ کوئی اور آپ کو اپروچ کرنا چاہے تو کیسے کرے, کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کمپلیٹلی بلیک آؤٹ بھی ہے, اور اسٹرائکس جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. لیکن سلام اس جذبے کو اور اس حوصلے کو کہ آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم ٹینٹس میں رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں اپنی ایجوکیشن. تو سلام ہے آپ کو. تو چلیں جی, اسی سارے معاملے کو یہاں پر پاکستان میں جس نے ہائی لائٹ کیا, اس کو ایشو بنایا ہے, اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے مسائل حل ہو سکیں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفاعت, کسی تعارف کے محتاج نہیں. تھینک یو سو مچ شفاعت فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ تک کیسے اپروچ کیا انہوں نے, کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور. سب سے پہلے تو میں ARY کا بہت مشکور ہوں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیشہ کوئی بھی ایسا سوشل کاز جس پہ میں
ایفرٹ کرنے لگتا ہوں. ARY ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے اور ایک ایز اے فیملی ممبر ٹریٹ کرتا ہے. میں بہت مشکور ہوں ARY کا اور ARY کی پوری مینجمنٹ کا اور آپ کے اس پروگرام کا. آج سے کچھ 4 ہفتے پہلے مجھے ایک ان باکس آتا ہے اور اس ان باکس میں ایک خالد الحوبی نے مجھے بتایا کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں کچھ, ہی از 19 ایئرز اولڈ بائی دا وے, یہ 19 سال کا بچہ, اور اس نے کہا کہ ہماری اسکالرشپس ہیں اور ہم لوگ اسکالرشپس کے بعد پروگرام کنٹینیو نہیں کر پائے. تو میں نے کہا آپ لوگ کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا وی آر اباؤٹ 150 پیپل. اچھا 150 ایک بڑا اچھا خاصا فگر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیں, وہ کچھ شیئر کریں. تو انہوں نے کچھ میرے ساتھ لوگوں کی پکچرز وغیرہ شیئر کی اور ان کے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بتائے. جب وہ سچویشن آئی سامنے, میں نے کہا آپ اگر پاسبل ہو تو آپ اس کی ایک ویڈیو بنائیں تاکہ میں اس کو کچھ چینلز میں اور اپنے پلیٹ فارمز پہ اس کو پھیلا سکوں. جو ویڈیو میرے پاس آئی وہ ویڈیو مطلب دل دہلا دینے والی تھی. یہ 19 سال کا لڑکا یہ دن میں ایک ایڈریس پہ ہے, شام میں یہ کھانا کلیکٹ کرنے کہیں جاتا ہے, وہاں فائرنگ ہو جاتی ہے, اس کے دوست مر جاتے ہیں, کانسٹنٹلی آن دا موو ہیں یہ لوگ. پھر اس کے بعد یہ پانی کلیکٹ کرنے کہیں جاتے ہیں, وہاں بمباری ہو جاتی ہے. یہ ہر روز اس سروائیول میں چل رہے ہیں کہ آج ہم نے کس طرح زندہ رہنا ہے, مرنا کیسے اوائڈ کرنا ہے. 150 کی لسٹ تھی. یہ 19 سال کا بچہ, 19 سال کے بچے اگر ہمارے دائیں بائیں دیکھیں وہ اپنے ریلز اور اپنی شارٹ ویڈیوز سے ہی فارغ نہیں ہوتے, اپنی ویڈیو گیم سے ہی فارغ نہیں ہوتے. ان لوگوں کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کنیکشن, کچھ لوگ زیادہ ہونے شروع ہوئے. 150 کی جو پہلی فگر آئی, پھر ہم نے ان کو ٹریس کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ اکٹھے ہوں تاکہ ہم ایک ویلڈ ڈاکیومنٹ دے سکیں. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کا, جنہوں نے کل رات مجھ سے رابطہ کیا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو ہمیں بتائیے. تو سر میں یہ مدعا عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ بہت بہتر جانتے ہیں. ہم 151 لوگ تھے جن کو اسکالرشپس ملی تھی. ان میں سے جب ہم نے پہلی فلٹریشن کی اور پہلی دفعہ جب ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا ان میں سے 41 جاں بحق ہو چکے اور 110 رہ گئے. پھر اب ہم ان 110 کو جو فلٹر آؤٹ کرنا شروع کیا تو ابھی تک جو میرے پاس یہ نام موجود ہیں اور جو ڈیٹیلز موجود ہیں, اس میں ان کے ایڈریسز ہیں, ان کے فون نمبرز ہیں, ان کے اسکالرشپ کی ڈیٹیلز ہیں. اور یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر اسکالرشپس اناؤنس کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال OIC کا پلیٹ فارم ہے جس نے پاکستانی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی باڈیز کے ساتھ مل کے 5000 اسکالرشپس اناؤنس کیے تھے. وہ 5000 اسکالرشپ مجھے نہیں معلوم ان میں سے کتنے لوگوں کو ملے ہیں, لیکن یہ 151 میں سے جو 110 رہ گئے ہیں ان میں سے ہم صرف 72 کی ڈیٹیل جمع کر سکتے ہیں اور باقی لوگ کہاں ہیں ہم نہیں جانتے. انہوں نے کئی لوگوں نے مجھے بعد میں, اور یہ ان کی آپ ڈیٹ آف برتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2004 2005 ان کی ڈیٹ آف برتھ. خالد بھی ان سے ان ٹچ نہیں ہے جو باقی لوگ ہیں. we were successful in developing a WhatsApp group. اس میں بہت ٹائم لگا ہمیں, لیکن ان سب لوگوں کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ڈھونڈ لیا. انہی لوگوں نے ڈھونڈا, مطلب میں تو صرف ان کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے یہ بات پہنچے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک کیس ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی انہونا کام کرنے جا رہے ہیں. ریڈ کراس جو اس وقت غزہ میں موجود ہے, ہلال احمر وہاں موجود ہے, اس نے کچھ یورپین اسٹوڈنٹس کو, کچھ اسٹوڈنٹس فلسطینی اسٹوڈنٹ جن کو یورپ میں اسکالرشپ ملی تھی انہیں ایویکویٹ کرایا. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کیس موجود ہے. اب پاکستانی گورنمنٹ سے ہماری صرف اتنی التجا ہے کہ آپ ایک کیس بنائیں, بھلے آپ ایجپشن گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کریں, بھلے آپ ریڈ کراس کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کریں, لیکن آپ ان بچوں کو پاکستان لے آئیں. مجھے اس بات میں یقین کریں رتی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی یونیورسٹی ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی فی چارج کرنے کا سوچے گی بھی. مجھے اس پہ تو رتی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یہ جو 150 کی لسٹ آج 72 پہ رہ گئی ہے, مجھے ہی لگتا ہے کہ اگلے 4 ہفتوں میں اس میں سے بھی کچھ بالکل شفاعت بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اب کیا جا سکتا ہے. شفاعت, پاکستانی گورنمنٹ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ 3 منسٹریز ہماری, منسٹری آف فارن افیئرز, منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف ایجوکیشن.
ان تینوں کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی ہے. منسٹری آف فارن افیئرس کو ریڈ کراس اور ایجپشین اتھارٹیز کو انوالو کرنا ہے تاکہ یہ نام جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ایویکویٹ کرایا جا سکے. میں اسحاق ڈار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو فوراً ٹیک اپ کریں. ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس, ساری ڈاکیومنٹیشن موجود ہے, اٹس اویلیبل. دوسرا کام انٹیریئر منسٹری کا ہے کہ وہ ویزاز اور ریزیڈنٹ پرمٹس ایشو کریں, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے ایشو آئے کہ کچھ لوگوں کے پاس اپنے ڈاکومنٹس کی پکچرز موجود ہیں لیکن شاید اوریجنل ڈاکومنٹس موجود نہ ہوں. اور تیسرا کام ہائر ایجوکیشن کو کرنا ہے, منسٹری آف ایجوکیشن کو کرنا ہے, جس میں ان لوگوں کو ان کی اپروپریٹ ڈسپلنز میں اور یونیورسٹیز میں اکوموڈیٹ کرنا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کام ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے غزہ سے ایویکویٹ ہو. ایویکویشن کے لیے 2 بارڈرز ہیں وہاں پہ, 2 بارڈر کراسنگز ہیں, ایک رفح ہے اور ایک کریم ابو صالح ہے. جتنے بھی ڈاکٹرز وہاں سے جا رہے ہیں, جو یورپین اسٹوڈنٹس کے بیچ نے گزشتہ ہفتے لیو کیا ہے, یہ کریم ابو صالح سے. ٹھیک ہے, یہ کریم ابو سالم کی جو کراسنگ ہے اس کو ایجپشین اتھارٹیز کنٹرول کرتی ہے, یہ اسرائیلی کنٹرول میں نہیں ہے. تو ایجپشین اتھارٹیز کو ہماری منسٹری آف فارن افیئرز لکھ سکتی ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اس کو ریڈ کراس اور ہلال احمر بھی سالو کر سکتے ہیں, لیکن شاید وہ ڈومین میں نے اتنا اچھا ریسرچ نہیں کیا, مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. لیکن یہ بچے اگر ہم نے نہیں بچائے تو ان کی زندگی خطرے میں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ شفاعت کیوں فوری طور پر اقدامات کرنے ضروری ہیں, اور جس طرح بتا رہے تھے کہ ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس کے لیے بھی اسرائیلی بارڈر کے قریب جانا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اس کو روشنی ڈالیں. ابھی خالد جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, انہوں نے ہم سے ویڈیو کال پہ بات کرنی تھی. ویڈیو کال ہو نہیں سکتی وہاں, انٹرنیٹ نہیں ہے, بیکاز انٹرنیٹ نہیں ہے. جن جرنلسٹ کے پاس سیٹلائٹ لنک ہے وہ اپنا سیٹلائٹ لنک شیئر نہیں کر سکتے, ادروائز یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہو جائے گی. سو کال جو بھی اس وقت وہاں پہ سچویشن چل رہی ہے. جب خالد سے بات ہو رہی تھی تو خالد نے مجھے بتایا کہ ہمارے ارد گرد موت کا, بھوک کا, پیاس کا رقص چل رہا ہے, اور ہم اتنے پاگل ہیں کہ ہم اس وقت میں ہائر ایجوکیشن کے خواب دیکھ رہے ہیں, بیکاز وی آر ینگ اینڈ وی وانٹ ٹو لیو آن. بیکاز بہت سارے لوگوں کے لیے غزہ میں زندگی اور کہانی ختم ہو رہی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہانی ہماری جائے. جن کے گھر سے کوئی نہ کوئی بہت سارے لوگ چلے گئے, شہید ہو چکے ہیں. جسٹ یسٹرڈے, کل ایک پانی کے کنیکشن کے اوپر جہاں پہ لوگ اپنے پانی کے بیرل بھرتے تھے وہاں پہ بمباری ہوئی ہے. اس لسٹ میں جو موجود 72 نام ہیں, کل تک 66 نام تھے. ایک نام ایسا ہے جن کے خاندان کے 2 بچے بھی شہید ہوئے, ان کے والد بھی شہید ہوئے, یٹ ان کا فارم سبمٹ ہوا ہوگا. ان کا فارم جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. کس طرح سے کر رہے ہیں یہ لوگ, اور یہ ینگ بچے ہیں, یہ ٹین ایجرز ہیں, یہ اپنے ارلی 20s میں ہیں. ان کی ہمت اور ان کی زندگی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس لیے بھی نہیں سوچ سکتے کیونکہ ہم اتنے زیادہ مصروف ہیں اپنی زندگی, اپنی سیاست, اپنی خبروں میں, کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ غزہ کے لوگوں کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے, اور انہیں کس طرح کی ہیلپ درکار ہے. انہیں کس طرح کی ہیلپ درکار ہے. یہاں پہ کہیں پہ آپ ایک بڑا محاورہ بن گیا ہے کہ یار فلاں جگہ تو غزہ بن گئی ہے. جی, ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم غزہ کہہ سکیں. خدا نخواستہ پولیٹیکل مس مینجمنٹس ہو سکتی ہیں کہیں پہ بھی, لیکن جو ان لوگوں پہ بیت رہی ہے, ہم ان کی مدد کرنے کے لیے اس سے اچھا کام نہیں ہو سکتا. اور واقعی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا نوبل کاز ہے یہ. اینڈ آئی وش اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے, میری گورنمنٹ سے التجا ہے کہ بھائی جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یہ تو کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈینٹس جن کو اسکالرشپس دی گئی ان کو ایویکویٹ بھی کروایا جا سکتا ہے, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. شفاعت خود بھی بتا رہے تھے کہ یورپین کنٹریز میں جہاں پہ ہوا تھا انہوں نے کروایا بھی. تو یہ سب کیا جا سکتا ہے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس طریقے سے اگر مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. میں ایک ریکویسٹ آپ کو کرنا چاہوں گا سائم, آپ سے بھی, ہم اپنے عوام سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ غزہ کے لوگوں کی بات کریں, غزہ کے لوگوں کی بات بتائیں, غزہ کے لوگوں کا ذکر کریں. بہت ضروری ہے, ان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے خالد کی بات سنی, اس نے کہا کہ 75 سال سے فلسطینی اسٹوڈنٹس پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. ہماری امید ہے پاکستان سے, بتائیں ہم
پاکستان میں بیٹھے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں غزہ میں بیٹھے لوگ پاکستان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں جائیں گے اور ہم اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے. ہماری تو شکایتیں نہیں ختم ہوتی, لیکن ہمیں اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی بات کرنی چاہیے, ان کا ذکر کرنا چاہیے. اینڈ شفاعت خراج تحسین آپ کو اس بات پر پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنا کنسیڈرنگ ہو کر اس معاملے پہ ہماری توجہ دلائی, اس ایشو کے اوپر ہماری توجہ دلائی, ہمارے ذہن میں نہیں ہم تھی. اس کا فالو اپ بھی رکھیں گے انشاءاللہ, آپ سے بھی اس حوالے سے ٹچ رہیں گے اور امید ہے کہ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے گی. تھینک یو سو مچ شفاعت, بہت شکریہ.